बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये कल थोड़ा सा जिक्र मैंने पाकिस्तान की जेलों का किया था, तो वो आज फिर गिरफ्तारियां शुरू हैं। उमर अयूब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और कई लोग जो हैं वो हमारे हुकूमत खानों में पड़े सड़ रहे हैं। वो भी मेरे बच्चे और बच्चियां हैं। अब मैं तो इन मराहल से गुजरा हूँ। मैं नैब के बाकायदा हुकूमत खानों में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक पनिशमेंट के तौर पर आपके जिस्म को बिजली भी लगाई जाती थी और भी बहुत सारी मशीनें आई हुई थी, सच उगलने वाली मशीनें हमारे मुल्क में ये सारी हैं, जो ये इंडियन जासूसों पर इस्तेमाल की जाती थी। और वो जासूस हमारे साथ होते थे शाही किला में और फिर कोटक जेल में। उनसे और हमारे साथ कोई ज़रा भी रवैया मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाते थे। पैसे कहीं से लाते थे या कैसे आते थे, वो हमें आके कहते थे कि आपको मोबाइल कहीं छुपाना हो तो हमारे पास हमें दे दीजिएगा और फिर हम हमारी तरफ तलाशी करने आती ही नहीं है। हम अपने सियासतदानों के साथ, उनकी नस्लों के साथ 30 साल से यही काम कर रहे हैं। यही एस्टेब्लिशमेंट, हमसे मुराद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी तो हमारे बच्चे पैदा हुए हैं ना, लेकिन उन बच्चों से मैं ऐलान ला ताल्लुकी कर चुका हूँ बचपन से, जबकि मैं अभी बच्चा था। तो ये फ़र्क नहीं आ रहा। मुझे शाही किले के अंदर लेके गए, वहाँ तशद्दुद के आखिरी लेटेस्ट वेपन्स जो इंडिया के जासूसों पर इस्तेमाल हो रहे थे, हम पे भी किए गए। फिर बल्कि वहाँ उस शाही किले में रहते हुए हमारा वज़ीर आला था, बहुत शरीफ और नफ्स आदमी था। मुझे तो उसने भी जेल में डाला, हनीफ रामे। उस पर भी तशद्दुद हुआ। उसको कहा तुम्हारी बेटी को हम उठा लेंगे। तो उसमें उसका दिमाग ख़राब हो गया था बेचारा। बड़ा टाइम लगा ठीक होते हुए भी। उनके साथ और भी थे, राजा मुनव्वर, फलाना फलाना। एक उनमें नवाब भी था हमारे यहाँ मुल्तान का, खाकमानियों में से। तो वो मोहम्मद खां, नवाब मोहम्मद खां, ये कई लोग हैं। मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा। मेरे साथ तो खैर यहाँ मुल्तान के अंदर और हुकूमत खाने थे, जेल में नहीं रखते थे। उन हुकूमत खानों पे जाके तशद्दुद करते थे। फिर वहाँ आपके इस्लामाबाद में ज़्यादातर उन्होंने
وہ تعاقبت خانے بنائے ہوئے ہیں مری کی طرف جاتے ہوئے، جو پہلا تھانہ ہے اس کے پیچھے گھر لے رکھے ہیں، اور تشدد جو انڈین جاسوسوں پہ ہوتا ہے وہ چیزیں بدلتے بھی نہیں، انہی کے ساتھ ہم سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں۔ میں تو ان تمام چیزوں سے نکل کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ کسی کو اس طریقے سے نہ گزارے، لیکن ان تمام تشدد کے طریقوں سے نئے تشدد کے طریقے ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ان کے لیے، یہ شہباز شریف یا دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا، بالکل نہیں کیا گیا، کیسے کریں گے؟ انہوں نے جگہ ہی ایسی بنائی ہوئی ہیں۔ مگر ہم سب سے زیادہ تشدد اور زیادتیاں جو اب ہو رہی ہیں، ہم آرام سے سو جاتے ہیں، ان کی رات کو ان حکومت خانوں سے ان کی آوازیں چیخیں نکلتی ہیں، مگر ان کو باہر نہیں آنے دیا جاتا۔ اب یہ کل سے پھر شروع ہو گئے، بجائے اس کے کہ کہیں یہ رکتے نہیں رک رہے۔ اب مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں نے اگر یہ آج اس تاریخ کی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان سے کئی بھاگ بھی جائیں گے، کئی بھاگ چکے ہیں، آدھی پارٹی تو پہلے دن کے تشدد سے بھاگ گئی تھی، اب بھی کئی بھاگ جائیں گے، تو اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا۔ آخر کار ہمارے ان ڈکٹیٹرز کو جانا پڑا نا۔ پرویز مشرف کہاں اور کیسے اس دنیا سے گیا، وہ اکاؤنٹ میں تو خربوں روپے چھوڑ گیا، اور ایک ہی کمانڈر ان چیف ہے ریٹائرڈ اسلم خان، وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے 11 کمانڈر ان چیف جو زندہ و پائندہ ہے وہ بیٹھے ہوئے امریکہ میں۔ اب کینیڈا نے تو ان کے اوپر قانون بنا دیا ہے کہ کوئی جرنیل پاکستان کا یہاں جائیداد نہیں خرید سکتا، کینیڈا میں رہ نہیں سکتا، وہ تو دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن جیسے تحریک اب چلی ہوئی ہے لوگوں کی بیرون ملک، جو پاکستانی ہیں وہ بھی ہماری اس آزادی کی تحریک میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اب یہ کہیں کہ کس کی وجہ سے، لیکن میں تو خوش ہوتا ہوں عمران کا یہ کنٹریبیوشن ہے۔ اب آپ ان کو جو بیچارے وہ تحریکیں چلا رہے ہیں، ان کو امریکہ کے دروازے بھی بند کرنے پڑیں گے، ان پر جنیوا کے دروازے بھی بند کرانے پڑیں گے، ان پہ لندن کے دروازے بھی ہمارے جرنیلوں پہ بند کرنے پڑیں گے۔ تو پھر یہ سوچیں کہ اس دردی کو، جس کو ہم نے جہنم بنا دیا ہے، اس کو ہم اور کہیں جائیں گے نہیں، ہمارے بچوں کو بھی باہر جانے کا راستہ نہیں ہے۔ تو ہم جب اس مٹی پہ رہیں گے تو پھر اس مٹی کا ہمیں وہ قرض بھی چکانا ہوتا ہے، ہم تو چکا رہے ہیں۔ وہ کسی شعر نے کہا تھا کہ جو مجھ پہ کیا تھا واجب بھی نہیں تھے، وہ ہم نے ادا کی ہیں، ان رستوں پہ زندگی چلی ہے۔ تو ہمیں تو کہتے ہیں اور ہماری تفتیش کر لو، لیکن یہ آپ کی تفتیش اب ہونی ہے۔ تمام جرنیل، کور کمانڈر جو 2-3 سال کے بعد بھی نہیں ہوں گے کور کمانڈر،
وہ باہر جا کے کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے؟ ان کے بچوں کو وہاں کسی نے نوکریاں نہیں دینی. تو اس لیے یہ بازار ظلم کا گرم نہ کرو. بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک طریقے سے آپ کی نجات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ باز آ جائیں. جتنی آپ کے طریقے رہ گئے ہیں وہ طریقے بدلیں. گرفتاریاں کر کے کیا حاصل کرو گے؟ آج وہ جیل میں ہے، کل کو پھر آپ کے بچے بھی جیل میں ہوں گے. تو اس ملک کو کچھ پھلنے پھولنے دو. یہ خزاں رسیدہ ملک کیوں بنا رہے ہو؟ درد نہیں آتا؟ نہ تمہارے اندر درد ہے، نہ ضمیر ہے، نہ ضمیر کی آواز ہے. پھر کس کی آواز سنو گے؟ پھر پوری قوم، اب اس ملک کے تمام لوگ، وہ طبقات اٹھ کے آ گئے ہیں. وکیلوں میں، ججوں میں، مزدوروں میں، طالب علموں میں، عورتوں کے اندر، تمام لوگوں کے اندر جو بھوکے لوگ پھر رہے ہیں وہ اب جاگے ہوئے ہیں. ان کو بھوک نیند بھی نہیں آنے دیتی. تم بجلی کے بل لے لو ان سے، تم ان کے لیے پیٹرول کے مہنگا کر لو، وہ پیسے بھر لو اپنی جیبوں میں. جیبیں بھری رہ جائے گی، تم نہیں رہو گے اس دنیا پہ. کل کے آنے کی فکر تو کر لو.